बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। इससे पहले वाले सेशंस में हम काफ़ी बातें जो हैं वो एक ही तरतीब के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। असल जो अलमिया है या असल दर्द जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से, वो यही है कि हम इनफरादी या कौमी सतह पे एक दूसरे को कामयाबी की तरफ क्यों नहीं ले जा पा रहे। कौन से ऐसे हालात हैं, असबाब हैं, वाक़यात हैं या हमारी तबह है जो हमको कामयाबी की तरफ नहीं जाने देती। तो उस सिलसिले में हमने एक लफ्ज़ इम्प्लीमेंटेशन या नफाज जो है उसके ऊपर हम फोकस हुए और फिर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नफाज क्यों नहीं कर पा रहे, कामयाबी की तरफ जाने वाले रास्ते पे हम क्यों नहीं जा पा रहे। कौन से ऐसे हमारे नफसियाती अवारिज़ हैं या हमारी नफसानी ख्वाहिशात हैं जो हमें रोके हुए हैं, मुंजमद किए हुए हैं, जमूद का शिकार जो है वो उन्होंने हमें कर दिया है। तो उसी सिलसिले में हम ये आगे बढ़ रहे हैं। सब देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मोहम्मद इरफान। तो आई होप कि ये बाद में जब वीडियो है आप लोग सुनते रहते हैं बाद में भी, तो मैं अपनी तरतीब के साथ बोलना शुरू कर देता हूँ। इससे पहले हमने तासुब और उसके बाद फिर हसद के ऊपर जो है वो गौर किया। आज एतवार भी है और सुबह सुबह ये आपको पता है आज जो संडे होता है उसकी सुबह यही होती है। तो चाय भी पास है इंशाल्लाह ताला। आज मौजू भी बड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस हवाले से मैं काफ़ी सालों से, कम से कम आप 20-22 साल आप इसको कह लें, शऊर की ज़िंदगी जो है, मैं एक चीज़ मुसलसल देखता हुआ आ रहा हूँ, मुशाहिदा करता हुआ आ रहा हूँ। और जब मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने आज कितने हसास मौजू को चुना है या उसका इंतखाब किया है। मेरी और आपकी या इस मुआशरे की या इस समाज की कामयाबी की राह में रखे हुए बड़े बड़े पत्थरों में से एक पत्थर है गीबत। अंग्रेजी ज़ुबान में गीबत को बैक बाइटिंग कहते हैं। ये जो हमारा मुआशरा है, ये जो हमारा समाज है, ये अगर मैं आपको दूसरे रुख से ये बताने की कोशिश करूं कि हम मुर्दार खाने वाले हैं तो आपको बुरा लगेगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं और आप जो हैं वो पिछली जिंदगी में, पिछले कई सालों में मुर्दार खाते हुए आ रहे हैं, तो आपको और मुझे भी बुरा लगेगा और कराहत महसूस होगी। ये इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये बड़ा हसास, बड़ा दर्दनाक मौजू है। हम वाकई ही ऐसा कर रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा। सूरतुल हुजरात 49वां सिपारा, 49वीं सूरत और उसकी 12वीं आयत। अक्सर मैं इसका हवाला देता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आज इस मौजू के साथ चूंकि निस्बत है इसकी, तो मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात ने यही बात की है जो मैं अभी आपको आपके साथ शेयर कर रहा कि वला यागतब, ये ला यागतब की बात है। वला यागतब, और गीबत ना करो, बादकुम बादन, एक दूसरे की गिबत न करो। और फिर साथ बड़ी जबरदस्त एक मिसाल है, रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल है कि आया हिब्बो, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा, क्या तुम्हें ये पसंद आएगी ये बात। आया हिब्बो अन याकुला लहमा अखीए मैतन, एक एक लफ्ज के ऊपर आप जरा गौर करें। अन याकुला, कि उसको खाना पड़े, खाने के लिए उसको दिया जाए। लहम कहते हैं अरबी ज़ुबान में गोश्त को। किसका गोश्त? अखी है, उसके भाई का गोश्त। और फिर वो जिंदा भाई का गोश्त नहीं, मैतन, जब वो मैयत हो जाए, जब वो मर जाए। मुर्दा भाई का गोश्त जो है अगर किसी को खाने के लिए पेश किया जाए, मुझे या आपको प्लेट में रख के कि ये आपके भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त है, तो क्या होगा? फकरिह तो मुंह हो, बस तुम्हें कराहत महसूस होगी। कराहत, फकरिह तो मुंह, इस बात को तुम नापसंद करोगे, वोमिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मतली होगी, दिल आपका कच्चा पक्का हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कुरान कह रहा है फकरिख तो मुंह हो, कि तुम्हें इससे कराहत महसूस होगी। अब गीबत के बारे में इतना बड़ा हुक्म कुरान के अंदर, और फिर आपने देखा कि तमसील जो है कुरान की कितनी खतरनाक है कि कोई एक दूसरे की गीबत न करे। क्या वो पसंद करेगा? यानी उसको जोड़ा इसके साथ कि उसके सामने उसके मुर्दा भाई का गोश्त हो प्लेट में और उसको पेश किया जाए और उसको कराहत महसूस हो। तो जब हमें उससे कराहत महसूस होती है तो गीबत से हमें कराहत महसूस क्यों नहीं होती? आप इसका बैलेंस देखें कि अल्लाह ताला ने इस समाजी बुराई को, ये जो सोशल ईवल है, वर्स्ट काइंड ऑफ सोशल ईवल, इसको किस चीज के साथ जोड़ा है। अब मुझे अपने भाई कितने अजीज हैं,
ہم سب مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انسان انسان کا بھائی ہے۔ اگر بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت ہمیں کھانے کو دے دیا جائے، ہم کھا سکیں گے؟ بظاہر ہم یہی کہیں گے کہ نہیں، تھیری میں نے آپ کو بتایا ہم کہیں گے نہیں کھا سکتے، سبحان اللہ قرآن میں ہے، لیکن عمل کی دنیا میں کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیجئے گا۔ جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، ہوش کی دنیا میں نے قدم رکھا ہے، میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، یقین مانیے میں بھی کبھی شامل تھا اس میں، اندازہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ ماحول کی تربیت، کچھ باہر سماجی حالات ایسے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں زیادہ نہ صحیح، پلیٹ بھر کے نہ صحیح تو ایک آدھ بوٹی ہم ضرور چکھ لیتے ہیں، یہ بات سمجھ گئے؟ پھر جب شعور آیا تو اس کو، ان چیزوں کو منیمائز کرنا شروع کیا کہ یار آگے بڑھنے کے لیے قرآن کے اس حکم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ اس برے طریقے سے ہمارے سماج میں سرایت کر گیا، یہ سرطان، یہ کینسر اس برے طریقے سے پھیل چکا ہے کہ آج ہم جب بات کر رہے ہیں، آپ باہر نکل کے دیکھیے گا، فیس بک سے شروع ہو جائیں، یہ تو باہر کی دنیا ہے نا، ایبسٹریکٹ، عمل کی دنیا میں چلے جائیں، ایک قدم آپ نے گھر سے باہر نکالیں، یا گھر میں رہتے ہوئے آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں، تجربہ کریں، کس قدر مردہ گوشت کھایا جا رہا ہے۔ پھر اپنے خاندان پہ چلے جائیں، کوئی تقریب ہو، شادی کی، غم کی، کسی قسم کا کوئی تہوار ہو، کوئی موقع ہو، ہم ایک دوسرے کو مردہ گوشت پیش کرتے ہیں، پیش کرنے والے بھی اور کھانے والے بھی، دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی لذت کے ساتھ، بڑے مزے لے لے کے ایک دوسرے کا گوشت کھاتی ہیں۔ اب علامہ راغب اصفہانی بہت بڑے عالم ہیں، قرآن کی لغات جو ہے انہوں نے مرتب کی، وہ غیبت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ غیبت کسی کے وصف کو، برے یا اچھے وصف کو، یعنی برا وصف خاص کر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، میں بعد میں حدیث بھی سناتا ہوں آپ کو، جب اس کی غیر موجودگی میں اس وجہ سے بیان کیا جائے کہ اس کی عزت میں، تکریم میں کمی واقع ہو جائے، تو یہ غیبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے، یہ صحیح مسلم کی ایک صحیح حدیث، مستند حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا، پہلے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے غیبت کی تعریف کی، تو صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب کسی کی یعنی جو برائی ہے وہ اس میں موجود ہو اور اس کے بارے میں ہم بات کریں تو کیا یہ غیبت ہے؟ کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ یہی تو غیبت ہے، یعنی جب کسی بندے میں کوئی عیب موجود ہو، کوئی خامی ہو، کوئی اس کے اندر سقم ہے شخصیت کے طور پر، یا اس کے کردار میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے، اور وہ آپ اس کی غائب پوزیشن میں، غیبت کا ایک لفظ کو آپ غائب کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، ایبسنس میں، جب آپ محفل میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کی پوزیشن پہ حرف آئے، اس کی عزت میں کمی واقع ہو، بیشک وہ عیب اس میں موجود ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو برائی اس میں موجود نہ ہو اور اس کا آپ ریفرنس کوٹ کریں محفل کے اندر، وہ بہتان ہے، جس کے بارے میں اس سے پہلے والے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ بہتان یہ ہے کہ کسی میں ایک چیز موجود نہ ہو، ایک چیز موجود نہ ہو، لیکن آپ وہ وسوسہ کریٹ کر دیں، وہ شک پیدا کر دیں محفل میں کہ جی فلاں شخص کو میں نے دیکھا، اس نے یہ حرکت کی، تو یہ اگر اس میں موجود نہیں تو بہتان ہوگا، اور اگر اس میں موجود ہے، وہ برائی اس میں موجود ہے، وہ عمل بد اس نے کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ محفل میں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر مفاد حاصل ہو جائے، فائدہ مل جائے، تو یہ غیبت ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ غیبت کی تعریف نبی پاک علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں کر دی ہوئی ہے، جتنی بھی آپ کی احادیث کی کتب ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، یہ تو مسلم پرسپیکٹو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ عیسائیت میں چلے جائیں، جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، جس کو انگلش میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، ان کے ابواب دیکھنا شروع کر دیں، میں نے ان کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ کو اس کے اندر جگہ جگہ پہ یہ نظر آئے گی کہ کوئی اپنے ہمسائے کے بارے میں غیبت نہ کرے، کوئی اپنے ہمسائے کے بارے میں، کوئی اپنے ساتھ رہنے والے کے بارے میں غیبت نہ کرے، بڑی واضح الفاظ میں جو ہولی اسکرپچرز ہیں ان کے اندر غیبت کے بارے میں شد و مد کے ساتھ اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب ہمارے ہاں قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں نے آپ کو بتایا ولا یغتب، اس سے پہلے بھی ہے کافی ساری چیزیں، ولا تجسسوا، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آنے والے سیشن میں بات کریں گے، لیکن میں اپنے ویژن کے ساتھ جو سمجھتا ہوں، غیبت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو ایسے جیسے دیمک کھا جاتی ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو ایسے چاٹ لیا ہوا ہے،
جب میری بات آپ سنیں اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں کہ یار شاہ جی نے جو ہے وہ کیا کہا ہے۔ میں جتنے عرصے سے جہاں جہاں زندگی گزارتا ہوا آ رہا ہوں، میرے سارے دوست، میرے کلیگز اس بات کو جانتے ہیں، میں انہیں اس بات سے منع کرتا رہا۔ میں نے عملی طور پر انٹلیکچوئل لیول پہ انٹینشنلی جو شعوری سطح ہے اس پہ میں نے اس چیز کے خلاف ایک جد و جہد کی ہے، ایک جہاد کیا ہے، ایک کیمپین چلائی ہے ہمیشہ اپنے خاندان، میں نے اپنے گھر سے شروع کیا ہمیشہ، پہلے اپنی ذات۔ میں نے آپ کو بتایا جب تک بلب کا اپنا سینہ روشن نہیں ہوگا کمرہ روشن نہیں ہوگا۔ میرا وہ جو میری ذات کا چھوٹا سا فلامنٹ ہے، میں اگر چھوٹا سا انرجی سیور ہوں، اگر میرا اپنا من کالا ہوگا تو میں کمرے میں روشنی پھیلانے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ تو مجھے اگر معاشرے کو روشنی دینی ہے، مجھے اگر کسی ماحول میں خوشبو پیدا کرنی ہے، کسی ماحول کو معطر کرنا ہے، تو مجھے اپنی طہارت کا بندوبست کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک میں اندر سے روشن نہیں ہوتا، جب تک میرا من تاریک ہے، میں باہر کے تن کی تاریکیاں دور نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اپنے اندر سے چن چن کے اس غیبت کو نکالنے کی کوشش کی، مسلسل کی۔ ابھی بھی کبھی کبھار سستی ہو جاتی ہے، مجھے یہ اقرار کرنے میں کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے۔ بہت سارے حالات ہوتے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جس محفل سے آپ نکل نہیں سکتے، اب وہاں پہ کسی کا تذکرہ جو ہے وہ اس طریقے سے شروع ہو گیا، اور یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے سٹاف رومز کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، حتیٰ کہ مسلح افواج کو آپ اس میں شامل کر لیں، پولیس کے ادارے کو آپ شامل کر لیں، اس غیبت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے۔ سپاہی بیٹھا ہے تو وہ اپنے افسران بالا کی غیبت کرے گا، افسران بیٹھے ہیں تو وہ سپاہیوں کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کریں گے جو غیبت کے زمرے میں چلی جائیں گی۔ بہن بھائی آپس میں اگر یہ شروع کر دیں تو ایک دوسرے کا مردہ گوشت وہ کھانا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ اپنے اداروں میں چلے جائیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں چلے جائیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس میں چلے جائیں، آپ میڈیا کی ایگزامپلس جو ہیں وہ کوٹ کرنا شروع کر دیں، یا آپ کو غیبت نظر آئے گی یا آپ کو بہتان نظر آئے گا۔ ایک چیز کسی میں موجود نہ ہو اور اس کے اوپر وہ بات کر دی جائے، یہ بہتان ہے، اسم عظیم اس کو قرآن نے کہا۔ اور ایک چیز کسی میں موجود ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دو، اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ اور یہ غیبت اس معاشرے میں زیادہ اس کا پھیلتا ہے، یہ سرطان، جس معاشرے میں کمزوریاں لاحق ہو جائیں۔ میں آپ کو آج سے 20 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، جب ہم 90s کے جو ہم جوان ہیں، نر معاشرہ اس کو کہا جاتا تھا، اور اس کی وجہ تھی جب دوست ہی دوست کے خلاف غیبت کرنے لگ جائے، دوست ہی دوست کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، تو آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا معاشرے کے اندر کمزوری کا پہلو اور کیا ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا، اب اس کو غیبت کے ساتھ ملا کے دیکھیے گا۔ کرگس بہت بڑی علامت ہے غیبت کی، کیونکہ کرگس یا گدھ جو ہے، یہ چیلیں جو ہیں، یہ مردار کھاتی ہیں۔ جب تک جانور زندہ ہوگا گدھ اس کے قریب نہیں آ سکتی، جب تک وہ گوشت جو ہے اس میں زندگی کی حرارت موجود ہے، گدھ جو ہے اس کے لیے اس میں کوئی کشش موجود نہیں۔ تو گدھیں انتظار کرتی ہیں کہ کوئی جانور مر جائے۔ یہ جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں، میری طرح کے پینڈو، انہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا چیز ہو سکتی ہے۔ باہر پڑا ہوا ایک جانور مرا ہوا، یا آپ نے کبھی جی ٹی روڈ پہ سفر کیا ہو، موٹر وے پہ، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کتا یا کوئی جانور مرا ہوا، تو کبھی اس پہ کوئی کوا اس کی بوٹیاں نوچ رہا ہوگا، کراہت محسوس ہوتی ہے۔ آپ ناک جو ہے بند کر لیتے ہیں، رومال رکھ لیتے ہیں اتنی دیر کے لیے، چونکہ گاڑی کے اندر سے وہ جو بھبکا آتا ہے بدبو کا، وہ طبیعت کو ناگوار کر دیتا ہے۔ اب اس کیفیت کو جب آپ ملا کے یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جسم کی دنیا میں تو ہم اپلائی کرتے ہیں، لیکن جب ہماری روح جو ہے وہ کسی کی غیبت کی طرف، اس کا مردہ گوشت کھانے کی طرف راغب ہو جائے، تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو روحانی حصے ہیں وہ مر چکی ہیں، اور اللہ معاف کرے ہم مردار کھا رہے ہیں۔ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ معاشرے نے اس چیز کو موقع دیا، ہم نے ایک دوسرے کو، رشتوں کو مار دیا، اس لیے کہ ہم ان کو پہلے ماریں گے، جب تک وہ ماریں گے نہیں رشتوں کو، تب تک ان کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ تو جب دوست کا دوست کے ساتھ رشتہ مر جاتا ہے حقیقت کی دنیا میں، تو پھر وہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ آپ جب کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر حسد پیدا ہو گیا، آپ کے اندر تعصب ہے،
تو الٹیمیٹلی اب آپ غیبت کی طرف جائیں گے، جبکہ قرآن ہمیں روک رہا ہے ولا یغتب. یہ بات سمجھ کے غیبت مت کرو. اور اس کی اتنی کراہت امیز مثال ہے کہ آپ اگر سوچیں گے اور اس کے تھوڑا سا اس کے بارے میں غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور میں آپ کو احادیث کی روح سے بتا رہا ہوں، علماء کرام اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، مفتیان کرام. میں ان کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں طفل مکتب ہوں، میں آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں. آپ نے سنا ہوگا قرآن کے اندر ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، قرآن کے اندر ہے ولا تقربوا الزنا. اب ہمیں معاشرے کے اندر اس کے اوپر زیادہ واضح و نصیحت سننے کو ملتی ہے. زنا بہت بڑی فحاشی ہے، سا سبیلا، ایک بری راہ ہے. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ احادیث میں یہ مروی ہے کہ غیبت جو ہے یہ بدکاری میں اس گناہ سے بڑھ کر ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تحقیق کیجئے گا، کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے غیبت. یہ بات سمجھ گئے؟ ایک شخص زانی بھی نہ ہو، شرابی بھی نہ ہو، فلاں فلاں سارے کبیرہ گناہ اس میں موجود نہ ہو، لیکن وہ غیبت کر رہا ہو تو وہ ایک بدترین گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ غیبت کا تعلق مردہ جسم کے ساتھ ہے. جب آپ ایک دوسرے کی اقدار کو مار دیتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کے بھروسے کو مار دیتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کے اعتماد کو کرچی کرچی کر دیتے ہیں، تو دراصل آپ نے رشتوں کی توقیر کو موت دے دی. جب رشتوں کی توقیر مر جاتی ہے اور پھر ہم ان کا مردہ گوشت کھاتے ہیں، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ کمزور معاشروں کی علامات ہوتی ہیں. جب معاشرے جس قدر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن معاشروں میں، جن طبقات میں جس قدر محرومیاں ہوتی ہیں، انہی معاشروں کے اندر آپ کو یہ سماجی برائیاں زیادہ گول کھلاتی نظر آتی ہیں. میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بھی بتایا تھا، جہاں جہاں محرومیاں زیادہ ہوں گی، کسی بھی قسم کی محرومی، وہ آپ کی مالی محرومی ہو، تعلیمی محرومی ہو، جسمانی لحاظ سے آپ کسی محرومی کا شکار ہو جائیں، یا آپ نظریاتی طور پر محروم ہو جائیں کسی بھی بات سے، آپ کے اندر وہ سارے عوارض جو ہیں، عوارض قبیحہ، بری بیماریاں، وہ آپ کے اندر کود کر آئیں گی. یہ کیوں آ جاتی ہیں؟ آپ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں امیون سسٹم، دفاعی نظام. ایک مدافعتی قوت ہوتی ہے انسان کے بدن کے اندر، جس میں وہ سفید خون کے جو ذرات ہیں، وائٹ سیلز، دے آر آور سولجرز، دے ڈیفینڈ اس. وہ ہمارے فوجی ہیں، سپاہی ہیں. جو خون کے سفید ذرات ہیں وہ اس جسم کے اندر ایک مدافعت پیدا کرتے ہیں. کوئی بیکٹیریا، وائرس، بیماری کا حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو سفید ذرات ہیں، وائٹ سیلز، سفید خلیے، یہ لڑتے ہیں. اور اگر آپ کا کسی بھی ملک کا دفاعی نظام اگر کمزور ہو جائے تو دشمن جو ہے اس کو سرحدوں سے اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ دشمن کو اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے. تو آپ کا یہ جو غیبت کا ایک مرض ہے، یہ ہمیشہ وہیں حملہ آور ہوتا ہے جہاں ہمارا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے. اب غیبت کے خلاف دفاعی نظام کیا ہو سکتا تھا؟ خلوص، اعتماد، محبت، صبر و شکر. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مربوط ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، آپ کا دفاعی نظام اس قدر سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ آپ دشمن کو جو باہر سے حملہ آور ہو رہا ہے اس کو آپ روکنے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے. چونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کمزور ہو گئے، آپ کے کلے کے اندر جو ہے وہ سرنگیں بن جائیں گی. نقب زنی کرنے والے نقب زنی کر جائیں گے، چڑھائی کرنے والے چڑھائی کر دیں گے، انٹروڈرز جو ہیں وہ انٹروڈ کریں گے، اور آپ کو خبر تک نہیں ہوگی اور آپ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے. میں پروفیشنل لائف سے آپ کو ایگزامپلز دینا چاہتا ہوں. میں نے کالج میں بھی پڑھایا ہوا ہے، مجھے پتا ہے. اگر آپ کے سٹاف روم میں غیبت کا ماحول ہوگا، ایک استاد کی غیر موجودگی میں دوسرا استاد کسی تیسرے استاد کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، تو اس نے دراصل مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اور ہمارے ہاں کتنے پرسنٹیج پہ یہ ہو رہا ہے، یہ آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے. میں نے اداروں کے اندر دیکھا ہے، جب اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو کسی محفل میں جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے حرم کا احترام جو ہے وہ بجا نہیں لاتے، یا ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کے وجود کا دفاع نہیں کر پاتے، تو دراصل ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اس جرم میں ہم برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. ایک جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت یا اس کو تیار کرتا ہے، پکاتا ہے، ہنڈیا چڑھاتا ہے باتوں کے ذریعے، اور جو باقی بارات بیٹھی ہوئی ہے وہ مزے لے لے کر کھاتی ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. اگر جو سننے والے تھے 20-25، ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جاتا اور بات کا رخ بدل دیتا، موضوع تبدیل کر دیتا، اور کہتا کہ بھائی وہ موجود نہیں ہے، خبردار آپ اس کے بارے میں بات نہ کریں،
بے شک اس میں وہ وصف موجود ہو، بے شک اس کے اندر وہ برائی موجود ہو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کو غیبت کا جو ہے وہ کہا جائے گا۔ غیبت کہتے ہی اس کو ہیں، بے شک برائی موجود ہو، خامی موجود ہو، اس لیے کہ بزرگ جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، دانشور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کسی کی اصلاح کرنی ہو، استاد محترم واصف علی واصف بھی کہتے ہیں کہ آپ نفرت کے ساتھ علاج نہیں کر سکتے۔ حکیم جو ہے وہ نفرت کے ساتھ علاج نہیں کرتا، محبت کے ساتھ علاج کرتا ہے۔ آپ جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو دراصل آپ اس کے مخلص نہیں رہے، آپ کو اس کا علاج نہیں چاہیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ اس کا چونکہ مقابلہ نہیں کر سکے، لہٰذا یہ ایک پہلو ہے کہ وہ غائب ہے، اس وقت وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو رگڑ دو۔ اور جو سامنے بیٹھے ہوئے جن کو وہ مخاطب کر رہا ہے وہ بھی چونکہ کمزور ہیں، ان کی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے اس کے ساتھ حسد کا رشتہ ہوگا، لہٰذا وہ اس غیبت کرنے والے کو انٹرٹین کر لیں گے، اس کو ریسیو کر لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں مل کے جب مردار کھائیں گے تو معاشرے کے اندر سڑاند پھیلے گی، معاشرے کے اندر سے وہ جو معطر کیفیات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بات سمجھ گئے؟ معاشرے کے اندر سے معطر کیفیات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس کو کارگز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہی پرواز، یہی دنیا، یہی فضا ہے، ایک ہی فضا ہے۔ شاہین بھی اسی فضا میں اڑتا ہے۔ شاہین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ شاہین اپنے آپ کو مرنے نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ اس کا شکار مر جائے۔ شاہین زندہ شکار کے اوپر جھپٹتا ہے تاکہ خون کا جو فوارہ پھوٹے، اس خون کی جو حرارت ہے اس کے لیے ایک نئی توانائی، نئی زندگی بن جائے۔ شیر کو آپ دیکھ لیں، شیر جو ہے وہ تازہ زندہ گوشت کے پیچھے جاتا ہے، لیکن جتنے بھی یہ لگڑ بگڑ ہوتے ہیں، دیگر جو کم سطح کے جو جانور ہیں جنگل کے اندر، وہ مردار کھانے میں بھی پیشکش نہیں کرتے۔ ہمارے یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں، اس پہ غور کرو، تفکر کرو، تمہیں ان نشانیوں سے زندگی کے درس جو ہے وہ مل جائیں گے، کامیاب یا ناکام ہونے کا راستہ نظر آ جائے گا۔ تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گدوں کی طرف چلا جاتا ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گدوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہیں، عملی طور پر اس طریقے سے نہیں کہ باقی کوئی بندہ جو ہے وہ میت میں تک، ہم اس کی دیکھو، جو بندہ دنیا سے نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، ایک بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے محفل میں تو دراصل مر چکا ہے۔ جو محفل میں موجود نہیں وہ مر چکا ہے نا۔ جیسے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، اس وقت ہمارے سامنے میرے کمرے میں وہ موجود نہیں ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، تو موت یہی ہوتی ہے۔ جیسے انسان سو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، آدھی موت ہے۔ اسی لیے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے نا کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے ہم مرتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہم جیتے ہیں۔ اگرچہ آپ سو رہے ہیں، آپ مر نہیں رہے، لیکن مرنے کی طرح کی وہ کیفیت تو ہو جاتی ہے نا نیند کے اندر۔ تو غیبت میں بھی جب کوئی محفل میں موجود نہیں تو وہ گویا آپ کے لیے مرا ہوا ہے۔ اب جب وہ آپ کے لیے مرا ہوا ہے تو آپ اس کی کسی برائی کا تذکرہ کریں گے تو آپ دراصل اس کا گوشت کھائیں گے۔ یہ چھوٹی موٹی برائی نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ ہمارے معاشروں کے اندر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں نے آپ کو بتایا حسد بھی اس کی وجہ ہے۔ آپ کو کسی پہ غصہ آیا ہوا ہے۔ پچھلے سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب محبتیں آپ کی افراد و تفرید کا شکار ہو جاتی ہیں، محبتیں جو ہیں اس کے اندر مصنوعی پن آ جاتا ہے، اور اگر محبتیں صرف مکالمے پہ انحصار کرنے لگ جائیں، صرف ڈائیلاگز کے اوپر محبتیں چلنا شروع ہو جائیں کہ آپ ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کے اچھے اچھے لفظوں کے ساتھ آئی لو یو کہنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفرتیں ہوں گی تو نفرتیں بھی پھر مکالموں کے سہارے چلیں گی۔ اگر محبتیں باتوں کے ساتھ چلیں گی تو نفرتیں پھر آپ کی اس سے خطرناک باتوں کی طرف چلی جائیں گی۔ محبتوں میں سنجیدگی کی ضرورت تھی، محبتوں کے اندر میچیورٹی کی ضرورت تھی۔ جب محبتیں امیچیور ہوتی ہیں، رشتے تعلقات جو ہیں وہ امیچیور ہوتے ہیں، وہ نیچرل بیلنس سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں بھی آپ کی اس اصول کو فالو نہیں کرتی۔ وہ بھی حدود سے پھر باہر جا کر آپ ایک دوسرے کے خلاف پھر بات کریں گے۔ یا آپ کو نفرت ہوگی، یا آپ کو غصہ ہوگا، یا آپ کے اندر جلن ہوگی، تل ملاہٹ ہوگی کہ فلاں جو کیوں اس طریقے سے ہو گیا۔ آپ کسی کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے علمی سطح پر، یا آپ کے پروفیشنل سکلز ہوتے ہیں، آپ اس کو سامنے سے تو رگڑ نہیں سکتے، مرد بن کر یا عورت بن کر، زندہ عورت بن کر آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ انگریزی میں لفظ پہ غور کریں نا، بیک بائٹنگ،
पीछे से काटना, बैक बाइटिंग, इट्स वर्स्ट सोशल इवल। यानी तमाम मज़ाहिब ने इसके ऊपर चेक रखने की कोशिश की, लेकिन हमारे मुआशरे में कितना ये फैल चुका है, ये मर्ज सरतान है। हमारी नफाज की राह में जो हम कामयाब नहीं हो पा रहे, हमारे इदारे जो तबाह हुए हैं, उसमें ये कल्चर फैलाया गया है। सोची समझी स्कीम के साथ हमें ऐसी बातें दी गई जिसमें हम एक दूसरे के हरम का दिफा नहीं कर सके, और जब हम हरम का दिफा नहीं कर सकते तो एहतराम में कमी आ जाती है। ये बात समझ गए? हरम क्या होता है? हरम एक चार दीवारी है, उस चार दीवारी के अंदर प्रोटेक्शन होती है, तहफ्फुज का एहसास होता है। तो जब हम उसी हरम से फिर एहतराम निकला है, तो जब हम हरम का ख्याल नहीं रखते, मोहतरम भी कहते हैं किसी को, और उसके हरम का ख्याल नहीं रखते, तो फिर हम कैसे मोहतरम होंगे? फिर कैसा एहतराम होगा? फिर कैसी तहरीम होगी? फिर कैसी तौकीर होगी? तो किसी की गैर मौजूदगी में उसके हरम का ख्याल रखना, उसके एहतराम का ख्याल रखना, ये फजीलत वाला अमल था। और हम ये चूंकि बज़ाहिर हमें बड़ा सस्ता लगता है, मैंने आपको बताया ना, मुर्दा गोश्त को खाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, गिद्धों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, ना उन्हें जानवर मारना पड़ता है, ना शिकार करना पड़ता है, वो मर गया उसका गोश्त खा लेते हैं। बेशक जिंदा इंसान वहां से ना गुजर सके, उसको बू आए, नागवार बू आए, लेकिन वो आसानी के साथ इसके ऊपर काबू पा लेते हैं। अब जो शेर है या शाहीन जो है, उसको मेहनत करना पड़ती है, वो झपटता है, वो पलटता है। तो परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और शाही का जहां और। इसी एक फिजा में दो मुख्तलिफ जहान है, एक में करगस रहता है, गिद्ध रहते हैं, एक में शाहीन रहता है। दोनों का मिजाज एक और है, दोनों का मिजाज मुख्तलिफ है। जैसे एक और शेर में भी है ना कि अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। ये बात समझ गए? यानी आप एक तरह के लफ्ज हैं, एक तरफ के मानी हैं। अजान मुल्ला भी दे रहा है, अजान मुजाहिद भी दे रहा है, लेकिन दोनों की अजान में फर्क है। तो जब इंसान गीबत में मुब्तला हो जाता है, उसके अंदर वो सड़ांध पैदा होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि फिर ऐसे चेहरों के ऊपर तारीक साए लहराते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना फूड़ियां, फिर हमने फूड़ियां डाली हुई होती हैं अपने सारे मुआशरों में। तो आपका ये लेसन है, आपकी ये अमली मश्क है। आप बाहर निकलें, आप ये देखें हम किस कदर इस समाजी बुराई का शिकार है। मेरी इन बातों को एज रेफरेंस लेके आगे बढ़े। निसाई के अंदर बड़ी जबरदस्त अहादीस इसके बारे में मौजूद है, मिशकात शरीफ में, अबी दाऊद के अंदर इसके बारे में बड़ी खतरनाक अहादीस मौजूद है जो हमें सारी बताती है। आप किसी लिटरेचर को ले लें, आप अपने ये जो ड्रामास चलते हैं टीवी के ऊपर, इनके अंदर देख लें क्या चीजें चल रही हैं। सास बहू के दरमियान गीबत का रिश्ता हो जाए, नंदू और बहू के दरमियान गीबत का रिश्ता हो जाए, या देवर और भावज के दरमियान गीबत का रिश्ता हो जाए, माँ बाप और औलाद के दरमियान गीबत का रिश्ता हो जाए, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गीबत का रिश्ता हो जाए, या सोल्जर्स और ऑफिसर्स के दरमियान गीबत का रिश्ता हो जाए, सिविलियन जो है बालादस्ती पे चले जाए आप, वहां पे अगर वो गीबत का रिश्ता हो जाए, तो फिर क्या हाल होगा? हम सब एक दूसरे के मुर्दा गोश्त खा रहे होंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर मैं आपको ये कहूं कि हम मुर्दार खाते हैं तो हमें बुरा लगेगा, फकरिख तो मुंह। लेकिन हम जब अमली तौर पर देखते हैं जो हमारा दर्द है, मैं पिछले कई सेशन में ये कह रहा हूं कि हमारा कोल कुछ हो रहा है, थ्योरी पे हम बिलीव करते हैं। ये कुरान पाक मैंने आपको पहले सेशन में भी दिखाया था, हमें पता है इसके अंदर क्या है। थ्योरी की हद तक हम इसके खिलाफ बात नहीं सुन सकते, हम इसको चूमते हैं, चाटते हैं, हम उसको सजा सजा के रखते हैं। गीबत क्यों खत्म नहीं होती? जना से बड़ा गुनाह है, बदतरीन जो बदकारी होती है उससे भी बड़ा गुनाह है गीबत। अब जरा परसेंटेज निकालिएगा, फीसद, कितने फीसद हमारा मुआशरा जो है वो गीबत कर रहा है, कितने फीसद? भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने आप से शुरू करें, खुरच खुरच के इन जुंकों को अपने जिस्म के साथ उतारें। मैं बचपन में एक दफा हम किसी छप्पड़ के अंदर कूद के, वहां पे वो छोटा सा पानी इकट्ठा हो गया था डूम के साथ ही, तो मेरे पाँव के साथ एक जोंक चिमट गई, और फिर मेरे कजन है सैयद ज़हूर, तो उन्होंने उसको उतारा। वो बिल्कुल ऐसे साथ चिपक जाती है और पता भी नहीं चलता, और वो आपका खून चूसती रहती है, पता भी नहीं चलता। जोंक के चिमटने से आपको गुदगुदी तो होती है लेकिन दर्द नहीं होता। इस बात पे जरा गौर कीजिए, इस कैफियत पे। गुदगुदी तो होती है, दर्द नहीं होता, क्योंकि उसके दांत तो है नहीं, वो सक करती है आपके ब्लड को।
تو بڑی مشکل سے پھر جب اس کو اتارا گیا تو ٹھک کی آواز آئی، اور جتنی جگہ پہ وہ چپکی ہوئی تھی وہاں پہ گول دائرہ تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، بچپن کی بات ہے، بہت چھوٹی عمر کی. یہ جونکیں ہیں، سماج کے ساتھ چپکی ہوئی جونکیں ہیں جو ہمارا خون چوس رہی ہیں، ہماری توانائیوں کو چوس رہی ہیں، ہمارے رشتوں کو چوس رہی ہیں. ہم فرد کی سطح پہ ان جونکوں سے اگر نجات حاصل کر لیں، ہم قوم کی سطح پہ اگر ایسا سسٹم وضع کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اداروں کے اندر ہم حوصلہ شکنی کریں غیبت کرنے والوں کی، یقین مانیے ہمارے ادارے کامیاب ہو جائیں. ہم فرد کی سطح پہ کامیاب ہو جائیں. آپ پریکٹس کریں، جب آپ کزنز بیٹھے ہوں آپس میں خاندانوں کے اندر، تو کوئی ایک اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے، اور کوئی اگر غیبت کرے کسی بھی ماحول کے زیر اثر تو اس کو روکیں کہ بھائی یہ کام ہم نہیں کرنا، موضوع تبدیل کر دیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ محفل میں درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کا جب موضوع تبدیل ہو جائے گا تو آپ کی وضع تبدیل ہو جائے گی، حدود اربع آپ کا تبدیل ہو جائے گا. جب آپ باتوں کا رخ نہیں موڑتے، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، جب آپ باتوں کا رخ نہیں موڑتے تو بسا اوقات باتیں جو ہیں وہ اس ڈھلوانی راستے پہ چل پڑتی ہیں جس پہ غیبت ہے، اور پھر جب آپ اس راستے پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد تاریکی کے گڑھے ہیں جس میں ہمیں گرنا ہے. جب غیبت کا یہ ذکر آیا تو غیبت کے ذکر کو کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا گیا کہ مسلمانوں کو مردہ بھائی کا گوشت پیش کیا جائے گا، یا ہندوؤں کو، یا عیسائیوں کو، یا یہودیوں کو. انسانوں کی بات کی ہے. مومنین کے لیے تو اس کی بڑی سخت اس کے تنبیہ آئی نا، ولا یغتب بعضکم بعضا ان یاکل لحم اخیہ. آپ اس کو دیکھیں ذرا، گوشت اپنے بھائی کا جب وہ مر جائے، میتن مرے ہوئے بھائی کا گوشت، تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اس سے ہمیں کراہت محسوس ہوگی جب ہم اس مثال کو سمجھتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا سوشل ٹریننگ اس طریقے سے دی نہیں جاتی، سوشل ٹریننگ اس طریقے سے دی نہیں جاتی. ہمارے سکولوں کے اندر غیبت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی سکول میں مردہ گوشت پیش کیا جاتا ہے. آپ اگر ٹیچر ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نوٹ کیجئے گا، آئندہ اس کے بعد، اس سیشن کے بعد سے آپ ایک کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیے گا. آپ کسی خاندان کا حصہ ہیں، آپ اپنے خاندان میں دیکھیے گا. ہمارے مرد، خواتین، بچے بچیاں جہاں بیٹھتے ہیں، یہ انہیں عادت کہاں سے پڑی؟ بیماری کیسے لگتی ہے؟ یہ وائرل کیسے ہوتی ہیں چیزیں؟ اچھوت کی بیماری ہے غیبت بہت بڑی، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. ظاہری بات ہے جب میں مردہ گوشت کھاؤں گا تو اس مردہ گوشت کے اثرات اس پہ بھی ہوں گے جو کھلا رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے، اور مجھے بھی ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اگر میں صرف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، گوشت میں نے نہیں کھایا، تو بہرحال میں کسی نہ کسی حد تک تو اس میں شریک ہو گیا. تو مجھے اب اپنا فرض پورا کرنا ہے، یا میں اس محفل سے اٹھ جاؤں، یہ حکم ہے، یا آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں اور اس محفل میں روک دیں اس غیبت کرنے والے کو، یا آپ خاموشی سے اٹھ جائیں، یا آپ اس پوزیشن میں ہیں نظریاتی طور پر کہ آپ موضوع ہی بدل دیں. کیونکہ جہاں فضول گفتگو ہوگی وہاں غیبت آئے گی. غیبت کبھی کسی کامیاب انسان کا ترا نہیں رہا. غیبت ہمیشہ ناکام انسان کرتے ہیں، حاسدین کرتے ہیں، متعصب لوگ کرتے ہیں. یہ بیماریاں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس رشتے میں، خلوص کے رشتے میں آپ آگے بڑھ جائیں گے، غیبت کا خاتمہ ہو جائے گا. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے، احترام کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو غیبت کا خاتمہ ہو جائے گا. کوے اور گدھے نہیں بننا، ہمیں اقبال کا شاہین بننا ہے. شاہین جو ہے وہ زندہ چیزوں کی طرف جاتا ہے. زندہ رشتوں کو زندہ رکھیں. رشتے مر جاتے ہیں غیبت کے ساتھ، تعلقات مر جاتے ہیں غیبت کے ساتھ، کامیابی اور ناکامی کا جو سلوک ہے، جو اس کے معیارات ہیں، وہ مر جاتے ہیں. یہ بات سمجھ کے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کے حرم کا احترام کریں، اس کی توقیر کریں. بے شک کسی میں کوئی برائی موجود بھی ہو، ہم غیر حاضری میں اس کا تذکرہ نہ کریں. یہ بہت کم ظرفی ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، یہ ضعف ہے ایمان کا، یہ ضعف ہے آپ کے کردار کا. اور جب انسان کا کردار ضعیف ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ضعیف عمر کا ہو، وہ نوجوانی میں ہی ضعیف ہو جائے گا. کردار کا ضعف دراصل آپ کی شخصیت کو توانا کرتا ہے. اگر آپ اس ضعف کے اوپر قابو پا لیں،
لیکن اگر وہ ذوف جو ہے وہ آپ کے اندر موجود رہے گا تو آپ کو ناتما کر دے گا، آپ کو ضعیف کر دے گا، آپ کو کمزور کر دے گا۔ تو آپ اگر اس ذوف کو کم کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے یا وہ افراد جو ہیں وہ فلرش کر گئے، پراسپیرٹی آ گئی ان کے گھروں میں یا ان کی ماحول کے اندر، جنہوں نے غیبت کے اوپر قابو پا لیا۔ اس کے اوپر چیک رکھنے کی ضرورت تھی اداروں کے اندر۔ بیک بائٹنگ جو ہے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے محنتی وفاشوار اور جو بلیو کرتے تھے محنت کے اوپر، ایسے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، میرا ایک واسطہ پڑا، ایک بڑے اچھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، میرے باس ہیں، ان کے سامنے کسی نے جا کے اسی طریقے سے بیک بائٹنگ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس بندے کو فائر کر دیا۔ میرا اور ان کا تعلق تھا باس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں شاہ جی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو پھر آپ کو، اگر آپ کے سامنے کوئی بیک بائٹنگ کر رہا ہے تو آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ آپ کو سٹینڈ کیسے لینا پڑے گا؟ اب اس کو ایک اور ربط کے ساتھ دیکھیے گا۔ اس سے پتہ ہے آپ کو 6-7 سال ہو گئے میں ایک بات پہ بار بار سٹریس کرتا ہوں کہ لوگوں تحقیق کرو۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، یہ نہ ہو انجانے میں تم کسی پر ظلم کر بیٹھو۔ اب غیبت کرنے والا جو ہے وہ فاسق ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ غیبت کرے اور وہ فاسق نہ۔ اب فاسق کے لیے فی الحال ایک آیت آپ کو سناؤں گا کہ لا یہد القوم الفاسقین، فاسقین کی قوم ہے، یہ قوم الگ ہے۔ وہ کوئی بٹ ہو، سید ہو، راجہ ہو، ملک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، فاسقوں کی ایک الگ قوم بن جاتی ہے، غیبت کرنے والوں کی الگ قوم بن جاتی ہے۔ پہچان ہے نا، میں نے آپ کو پچھلی بتایا تھا شعوب اور قبائل لتعارفوا، یہ بھی پہچان ہے۔ جھوٹوں کی ایک الگ پہچان ہے، غیبت کرنے والوں کی الگ پہچان ہے، بہتان لگانے والوں کی الگ پہچان ہے، شکل سے پہچانے جاتے ہیں، یہ قوم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب ہدایت کا سامان ہی رک جائے، یہ پیکج ہی آپ کو رسیو نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ مارے جائیں گے۔ تو ساری چیزیں مربوط ہو گئیں۔ تو اس سے اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اور بہت بڑے پتھر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ فی الحال آپ اس غیبت کے اوپر چیک رکھیں، خدا کے لیے اس غیبت کے اوپر چیک رکھیں۔ اس نے ہمارے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہم بہت ساری پالیسیاں اس وجہ سے نافذ العمل نہیں کر پا رہے کہ ہمارے ہاں غیبت موجود ہے، ہمارے معاشروں کے اندر غیبت موجود ہے، ہمارے جامعات کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں میں، مذہبی اداروں کے اندر۔ کیا بدقسمت وہ لمحہ ہوگا کہ منبر رسول سے غیبت کی جائے یا بہتان لگایا جائے، اور کتنے بدقسمت وہ حاضرین یا سامعین ہوں گے جو بغیر تحقیق کیے ہوئے بات مان لیں گے۔ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ تحقیق نہیں ہے، ایک پوسٹ آئی بغیر تحقیق کے آپ نے شیئر کر دی، آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھلانے والے کے اس طعام کے اندر، اس دعوت کے اندر آپ نے شرکت کر لی، اور پھر وہ مردہ گوشت جب میرے جیسے کسی بندے کے سامنے پہنچتا ہے تو کراہت محسوس ہوتی ہے، میں اس کو اپنے پاس روک کے یا اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتا ہوں۔ مجھے ان باکس کی جاتی ہیں بہت ساری پوسٹیں، میں آپ کو بتاؤں۔ آج کل ایک نیا شوشہ مل گیا ہوا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے کچھ ایسے چیزیں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ کہیں کسی جگہ پہ ٹی وی پہ سرکاری سطح سے کوئی خبر نہیں آتی، واٹس ایپ پہ پتہ چلتا ہے جی تباہی آ گئی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تحقیق کیا کریں، رک جایا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں ایونٹس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے کاروباری مفادات کی خاطر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہم اس کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ ہمیں، میں نے آپ کو بتایا، جس کو خوراک اچھی لگے، معاشرے جب 1-2 سال تک غیبت کے اوپر چیک نہیں رکھتے تو آہستہ آہستہ ان کو مردار اچھا لگنے لگتا ہے۔ شروع میں پہلی دفعہ جب کوئی رشوت لیتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا ضمیر اس کو لان تان کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر غلاف چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اس کو احساس تک نہیں ہوتا، جب احساس چھین لیا جائے تو یہ بدترین سزا ہے۔ ان یحبط اعمالکم، جب آپ کے اعمال جو ہیں وہ جیم ہو جائیں، یا آپ کے اعمال آپ کی نظروں میں خوشنما بنا دیے جائیں، آپ کو احساس تک نہ ہو آپ کس بدی کا شکار ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں اصلاح کی گنجائش ہی نہیں نکلے گی۔ اللہ معاف کرے، مجھے لگتا ہے ہم اس طرف جا چکے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ندا لگانے والوں کی نداؤں کو ہم سنتے نہیں، صدا لگانے والوں کی صداؤں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ اپنا درد شیئر کرتے ہیں، ہم ان کے درد کو اس کان سے سنتے ہیں اس کان میں۔ یہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم ناکام ہو جائیں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر کوئی تربیت اپنی نہ کر سکیں،
تطہیر نہ کر سکیں، تزکیہ نہ کر سکیں، تو ہمیں پھر کسی دشمن کے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنے دشمن آپ ہیں، یہی ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کو کھرچنا ہوگا، ان جونکوں کو اتارنا ہوگا ایک ایک کر کے، تاکہ ہمارا خون ہمارے جسم کا حصہ رہے، تاکہ ہم کسی تعمیری کام کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تاکہ ہم کسی تعمیری کام کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ چونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، آپ نظر انداز کر دیں، ہم کر رہے ہیں۔ کمزور، ناطاقتی کا شکار لوگ، سب سے آسان ہتھیار کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرو، اس کا کوئی چھوٹی موٹی اس کی غلطی پکڑ لو، اور اس وجہ سے کہ آپ دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتاؤں، لوگ بڑے مرغوب انداز میں اس خوراک کو کھا رہے ہیں، بڑے مرغوب انداز میں۔ اللہ نے کسی کو عہدہ دے دیا، اللہ نے کسی کو کسی جگہ پہ اپوائنٹ کر دیا، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں بڑی تندہی کے ساتھ، بڑے یعنی اس ذوق و شوق کے ساتھ غیبت ہوتی ہے کہ آپ اگر باہر نکل کے دیکھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یقین مانی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ جائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں 20-22 سالوں میں میں کوشش کر رہا ہوں ان جونکوں کو اتارنے کی، میں بڑی حد تک کامیاب الحمدللہ۔ جن بچوں کی میں نے تربیت کی ہے، جن دوستوں کی میں نے تربیت کی ہے، جس ماحول میں میں رہا ہوں، میرے طلباء و طالبات، اگر ان میں سے کوئی مجھے ایسا کرتا ہوا دکھائی دے، میں بڑی تکلیف میں چلا جاتا ہوں کہ میری تربیت میں کہیں کمی رہ گئی تھی، کہاں نقص رہ گیا تھا۔ میں لوگوں کے ساتھ بلیو بھی، میں لڑتا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ میرے شاید یہاں پہ وہ سننے والے ہیں، میرے کولیگس ہیں، وہ گواہی دیں گے یہاں پہ کہ یار اس بندے نے واقعی بڑے سال ہو گئے ہیں وہ غیبت کے خلاف جو ہے وہ ایک جہاد میں نکلا ہوا، نہیں رک رہی یہ چیزیں، یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں غیبت اچھی لگتی ہے۔ اب یقین مانیے، میرے جیسے بندے کو لوگ پاگل کہہ کے، پروفیسر کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یار پاگل آدمی لگا رہتا ہے۔ او بھائی، اور خدا کے لیے یار میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مت کریں، غیبت مت کریں، مردہ بھائی کا گوشت مت کھائیں، احترام کی حفاظت کریں، غیر موجودگی میں ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی، یہ میں تمام نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کے 4 کزن بیٹھے ہوئے ہیں، کسی 5ویں کزن کی غیبت نہ کرو، 5ویں کزن کی غیبت نہ کرو۔ بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی رشتہ دار کی غیبت نہ کرنے دو کسی کو۔ خدا کے لیے اس مردہ گوشت کے رواج کو ختم کر دیں۔ یہ رائج ہو چکا ہے، یہ ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ پریویل کر گیا ہے، یہ سرطان ہماری رگوں کے اندر پھیل گیا ہے۔ اس آکاش بیل نے ہمارے رشتوں کے درختوں کو پیلا کر دیا ہے۔ ان پیلی رتوں کا شکار ہو کر ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی جو ہے وہ بہاروں کے ساتھ جڑتی ہے، بہاروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر سے یہ جونکیں نکالنی ہوں گی۔ یہ ٹائر کے اندر، ٹیوب کے اندر اگر کیل پڑے ہوں گے اور آپ طویل سفر پہ نکلے ہیں موٹر وے پہ، کیل آپ کے اندر ہے، کسی بھی وقت کوئی کیل جو ہے وہ سڑک کے اور کیل سیدھا ہو جائے گا، اور بس آپ کو کسی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے چور ہیں۔ اپنے امیون سسٹم کو سٹرانگ کریں، جسم کے امیون سسٹم کو، روح کے امیون سسٹم کو۔ اور روح کا امیون سسٹم کیا ہے؟ توکل، صبر و شکر۔ جب آپ علم کی طرف آ جاتے ہیں، جب آپ اللہ پہ کامل یقین کر لیتے ہیں، پھر آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کے ساتھ آپ حسد میں مبتلا نہیں ہوتے، پھر آپ کے اندر سے تعصبات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ یہ پریکٹس کر لیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری، کامل خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، ادارے اگر اس کے اوپر چیک رکھیں، جو اداروں کے باس ہیں وہ اس چیز کے اوپر چیک رکھیں کہ ہم نے غیبت کے خلاف جہاد کرنا ہے، آپ خود دیکھیے گا 2-3 مہینے کے بعد ہر شخص کے چہرے پر رونق بھی آئے گی، اداروں کے اندر برکت بھی آئے گی۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہ مل کے انہوں نے ہمیں بڑے بڑے نقصانات کی طرف ڈریگ کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، دیمک چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنی سی، آپ نے کبھی غور سے دیکھی ہو، نرم و نازک، اگر ہاتھ میں اس کو پکڑ کے مسل دیں تو اس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہے، ہڈی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کھا جاتی ہے، وہ جب لگتی ہے دیوار کو، سیمنٹ کو، لکڑی کو، وہ کھا جاتی ہے۔ یہ دیمک ہے، غیبت بہت خطرناک دیمک ہے۔ یہ جونکیں ہیں، جونک کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، غیر محسوس طریقے سے آپ کے جسم کی، آپ کی روح کی توانائیاں چوسنے والی چیز کا نام غیبت ہے۔ اپنی توانائیوں کو بحال رکھیں، اس رشتے کو بحال رکھیں، آپ توانا ہو جائیں گے، آپ خوشگوار انداز میں آگے بڑھیں گے۔ یہ بس سمجھ کے، آج چائے بالکل ٹھنڈی ہو گئی، یہ دیکھیں سارا کپ تھا، میں نے کہا درمیان میں کبھی کبھی پی لوں گا، لیکن پھر وہ موضوع ایک فلو ہوتا ہے
تو میں آپ کو 1-2 منٹ دیتا ہوں، 1-2 منٹ میں آپ کو سوال کرنا چاہیں آپ سوال کر سکتے ہیں، میں اتنی دیر میں 1-2 سپ لے لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ کال بھی آ گئی ہے شہباز بھائی کی، ڈاکٹر صاحب کی کال ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ میں یہ کال اٹینڈ کروں، بڑی ضروری۔ جی السلام علیکم بھائی۔